बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज एक वाक़ये से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि एक शख्स मुताले में मसरूफ़ था और उसके करीब बैठा हुआ उसका बच्चा उसे बार बार तंग कर रहा था। उसने देखा कि इस बच्चे को मैं कैसे खामोश कराऊँ। बराबर में एक अखबार पड़ा होता है, उसमें पाकिस्तान का नक्शा होता है। वो ये करता है, इस अखबार को उठाता है और उसके टुकड़े करके अपने बच्चे को दे देता है और कहता है कि बेटा इसको जोड़ के लेकर आ जाओ। और फिर सोचता है कि कम से कम 3 से 4 घंटे तो गए, अब मैं आराम से मुताला कर सकता हूँ। लेकिन देखता है कि कुछ ही देर में उसका बच्चा वो अखबार को लेकर आ जाता है। जब देखता है कि वो अखबार के ऊपर पाकिस्तान का नक्शा होता है और पाकिस्तान के नक्शे के हवाले से तमाम सूबे एक ही जगह होते, तमाम शहर एक ही जगह पे होते, तमाम इलाके एक ही जगह पे होते, बड़ा हैरान होता है। अपने बच्चे से पूछता है कि बेटा तुमने इस अखबार को कैसे जोड़ा। बच्चा कहता है कि पापा जिस वक्त आप अखबार को फाड़ रहे थे, टुकड़े कर रहे थे, तो मैंने देखा कि इसके पीछे कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई थी। मैं कायदे आज़म की तस्वीर को जोड़ता चला गया और यूँ पाकिस्तान का नक्शा पूरा के पूरा उसके ऊपर आ गया। तो नाज़रीन, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो हाल है, जो तोड़ का हाल है, उसे हमें जोड़ना कैसा है। और हम चाहते हैं कि इस मौजूदा पाकिस्तान, मुस्तकबिल का पाकिस्तान और हम सब का पाकिस्तान, आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए बेशुमार सलाहियतों की मालिक, सोशल काम के हवाले से, मिलनसारी के हवाले से, तज़िया निगारी के हवाले से बहुत अच्छा अंदाज़ है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए डॉक्टर मुबशरा ख़ान साहिबा, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दूसरी मेहमान है, एंकर पर्सन है, CEO फेस TV नेटवर्क से इनका ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ़ चैनलों पे आप इन्हें एंकर की हैसियत से देखते हैं और हमारे प्रोग्राम में आज मेहमान की हैसियत से इनमें इन्हें नाज़िया अली साहिबा से माशाल्लाह यहाँ मौजूद है, इन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। हमारी तीसरी मेहमान है, अपनी पार्टी की दिलजमाई से तर्जुमानी करती है, अपनी पार्टी से इंतहाई मुखलिस है, मोहतरमा मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। थैंक यू सो मच। मैं आप ही की तरफ से आता हूँ कि मौजूदा पाकिस्तान एक टूट फूट लड़खड़ाता हुआ बैसाखी पर चलने वाला पाकिस्तान जिस तरह एक्सपोज किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ना करे कि ये टूटा फूटा पाकिस्तान हो और लड़खड़ाता पाकिस्तान हो। जो इसके पसे पर्दा हैं या जो इसके पीछे इस तरह की सोच रखते हैं और उनका नज़रिया और उनका तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ ज़हन, या फिर वो लोग जो जत्थे की सूरत में चाहते हैं कि अगर हम अपने मकासद हासिल करने के लिए इस प्यारे वतन को अगर हम डैमेज करेंगे तो मैं समझती हूँ वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जब तक मेरी दुआ है, मैं समझती हूँ हर मुसलमान की, बल्कि 24-25 करोड़ मुसलमान जो हमारे हैं, स्पेशली हमारी जो आबादी है, हम सब की दुआ है कि जब तक ये दुनिया, जब तक ये कायनात कायम है, मेरा मुल्क इसी तरह कायम व दायम रहेगा। मैं नहीं समझती हूँ कि जो मुनाफिकीन है या जो दुश्मनाने पाकिस्तान है वो कभी भी इस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं कि मेरे वतन को वो किसी किस्म की भी ज़रा सी भी, अगर आप समझे कि इस तरह से ओझल पाएँ कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ओझल हो। अल्लाह करे जो वो सोचे तो अल्लाह पाक उसको ही बर्बाद कर दे। ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो गुफ्तगू करिए। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम भी करती है एज ए एंकर पर्सन, आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान की हैसियत से भी। मैं ये देखता हूँ कि अक्सर अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो हम सोशल मीडिया को जैसे ही ओपन करते हैं उसके अंदर एक ख़बर लगी हुई होती है कि फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन जब खोलते हैं तो उसके बाद पता चलता है, ओपन करते हैं तो उसमें कुछ और। ये सारे के सारे सोशल मीडिया के अंदर 80% जो है हम ये देखते हैं कि सब्सक्राइब्स कर लें और ये कर लें, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लोगों को मिसगाइड की जाती है और टाइम बर्बाद किया जाता है। इसकी तरफ क्या देखती हैं आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको, मेरे तमाम जो मेहमान साथ में मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक हम बात करते हैं ना, जहाँ अभी क्योंकि बात हो रही है हमारे मुल्क की, आपने आगाज़ में ही बात की कि जहाँ हम अपने नक्शे की, मुल्क के नक्शे की बात करते हैं तो ये अर्ज़ पाक है ना हमारा, वहीं पर हम कायदे आज़म की बात करते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बानियाने पाकिस्तान, पाकिस्तान, तो वहीं पर हम ये चीज़ें एकदम से जब नेगेटिव
کہتے ہیں نا رسپانسبلٹی یعنی فرد یہ انفرادی طور پر ہے نا, یعنی فرد واحد. آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ضروری ہے کہ ڈنڈے کی زور پر اجتماعات جب ہوں گے یا آپ کو باقاعدہ طور پر بتایا جائے گا آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, آپ کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں, آپ جب ہی ان کی ادائیگی کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے ملک کے بارے میں خود سے سوچنا ہوگا. جہاں تک ہم صرف سوشل میڈیا کی نہیں, آپ مجھ سے اس بات میں ایگری کریں گے, ہم اس وقت بات کرتے ہیں کیونکہ بحیثیت میڈیا پرسن میں یہ والی بات کروں گی کہ چاہے ہم سیٹلائٹ کی کریں یا ہم ڈیجیٹل سائٹ کی کریں, یہاں پر بات بنتی ہے صحافت کی کہ صحافت ہے کیا. وہاں پر اگر ہر انسان اپنے آپ کو صحافی کہنے لگے اور اس کے بعد وہ اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچے تو ہم کیا سمجھیں گے. جہاں تک ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یعنی ہم خبروں کو ویریفائی نہیں کر رہے ہوتے, اور یہ جو چیزیں ہم بول رہے ہیں آج, اگر میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر میں کہوں کہ ہم نیگیٹو کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہاں سے آ رہی ہیں. یعنی جہاں ہم بڑا بولتے ہیں کہ بہت سارے مارننگ شوز ہوتے ہیں, کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہوتے ہیں, بہت سارے اینکرز کو لوگ اپنا آئیڈیل ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ مان رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی بات کو یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ اس کے پیچھے ریسرچ ہے یا یہ پیچھے اس کے فیک ہے. وہی سمجھتے ہیں انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے, ہمیں وہی ماننا ہے. اس کی ایگزامپل میں یہ دوں گی کیونکہ یہ اس وقت میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ہمارے وہ اس بات کو سمجھیں کہ جب ہم 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا کا کتنا بڑا کردار ہے. اور وہیں پر کیا آپ نے ابھی نہیں دیکھا ریسنٹلی, ہم بہت دور نہیں جاتے, ابھی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم 9 مئی کی طرف جاتے ہیں, ثانیہ اتنا بڑا ہمارے ملک میں ہو گیا کہ جس پر یعنی شہداء کی بے حرمتی ہو گئی نا, یادگاروں کی بے شمار چیزیں ہو گئی. وہیں پر میڈیا کے کردار کا میں کہوں گی کہ آپ پڑوسی ملک میں ایک بات کمپلیٹ کروں گی کہ پڑوسی ملک نے جو وارز ہم جیت چکے تھے, جو ہماری جیتی ہوئی ہیں, انہوں نے وہ میڈیا کے بلبوتے پر پروپیگنڈا بنا کر سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر, ڈفرینٹ جگہ پر انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو یا انہوں نے سب کو کیا ان کے مائنڈ میں بٹھایا, کیا ہمیں بتایا, میسج دیا, انہوں نے اگینسٹ ہمارے دیا نا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہم کون سے دور میں جی رہے ہیں اور دشمن ہماری صفوں میں موجود ہے, اس کی ایگزامپل ہم دیکھ چکے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی اگر میں پالیٹکس کی بات کرتی ہوں, پالیٹیشنز کی, تو وہ بھی بڑا اس میں کبھی اگر اسمبلی سے جاتے جاتے ہی میں اگر بات کروں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ابھی اسپیچ کی ہے تو اس میں انہوں نے انکلوڈنگ ان کی خود کی پارٹی کی بات میں آؤں گا. وہ سوال بھی میرے پاس ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ سوال ہے آپ کے پاس, بالکل ہے میرے پاس. اچھا, اس کی طرف میں آؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں نے جو سوال کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے سوال کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا اپنا کردار صحیح طریقے سے میڈیا اپنا کردار صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا. اور اسی میں آپ سے بولوں گی کہ جہاں میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ ویریشن, یعنی میں صرف میڈیا سوشل میڈیا کو نہیں, میں نے اسی لیے دونوں پلیٹ فارمز کا کہا کہ وہاں پر جب آپ ایک چیز کو وداؤٹ اینی ویریفیکیشن, بغیر کسی ریسرچ کے اور ذمہ داری اپنی سمجھے ہی نہیں, اور اس کے بعد آپ بغیر تصدیق کے ذریعے کوئی بھی پروپیگنڈا ہے, کوئی بھی نیگیٹو چیز ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ ہمارے یہاں دیکھیں, اگر ابھی میں ہمارے گورنمنٹ کے ادارے کی, ہمارے چینل کی, نیشنل ٹی وی چینل کی بات کروں, ابھی بھی آپ اینکرز کو دیکھیں تو ان کا بولنے کا انداز جب ہوگا, جب نیوز پڑھ رہی ہوں گی, ضروری نہیں ہے کہ اس کو اتنا فلمی یا ڈراموں کے انداز میں بنایا جائے کہ کوئی پیشنٹ ہے تو وہ سنے وہ خبر تو اس کو ہارٹ اٹیک ہی آ جائے سچ مچ میں. تو یہ تہذیب بھی ہے نا, یہ چیزیں, یہ ہمیں خود اپنے دائرے بنانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ بہت فیک, میں سوری ٹو سے مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا, لیکن بہت ساری جگہ یہ ہوتا ہے کہ جب یعنی کوئی اگر اب مجھے اینکر کہتا ہے یا کالمسٹ, تو پھر جب وہ سب کے ناموں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ نہ انہوں نے کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, نہ ایجوکیشن ہوتی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یعنی ہم کہاں ہیں, میرٹ شاید ہم بھول چکے ہیں, چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرٹ کی بیس پر ہونا چاہیے. یہ جو بھی دھوم دھام روکے گا کون؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا کی دیکھ لیں, یا کبھی بھی کوئی خبر آتی ہے, کیونکہ ہم بھی اپنے صحافی حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ خبر آتی ہے اس کے اندر اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ اب بس یہ طوفان آنے والا ہے, فلاں ہونے والا, یوں کرنے والا, وہ ہونے والا. تو کیا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بہت سارے پروگراموں میں بھی جاتی رہی ہیں. میں یہ سمجھوں گی کہ جو بھی نیوز آتی ہے, چاہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہیں, چاہے آئی وڈ سے کہ کالمنسٹ جو اخباروں میں لکھتے ہیں, یا ایکس وائی زیڈ, وہ بھی ہیروز بنے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سی خبر بنا کے ڈراماٹائز کر کے پیش کرنے کے لیے. بٹ آئی وڈ سے کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ان ساری چیزوں کو روکیں,
کوئی بھی نیگیٹو اپروچ یا نیگیٹو جو آنسرز یا نیگیٹو جو خبر ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس کو بلاک کرنا چاہیے. سیکنڈ آف آل, انفارچونیٹلی جیسے نازیہ نے بتایا کہ کافی ایسے ہیں ادارے جو آئی وڈ سے کہ پروفیشنل نہیں ہیں, ایجوکیشن کی کمی ہے, کچھ رسوخ کے طور پہ آ جاتے ہیں. بٹ چیک اینڈ بیلنس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کہیں ایجوکیشن لیں, ایون میڈیا سائنس لیں, آئی وڈ سے کہ جرنلزم کا کورس لیں. دوسری چیز آئی وڈ سے کہ ایون اگر آپ بلاگر ہیں, اٹ ہیز ٹو بی اے گڈ بلاگر. وہ ہر چیز جو نیگیٹو اپروچ ڈالتے ہیں, جو بھی فیس بک پہ لے لیں آپ, انسٹا پہ لے لیں, ٹویٹر پہ لے لیں, اینی تھنگ از اے نیوز, اس کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چائی, اس کو بلاک کرنا چاہیے. لیکن وہ تو یہ کہ چٹپٹی خبر نہ ہو تو پھر کوئی سنتا بھی نہیں ہے, دیکھتا بھی نہیں ہے. میرا I have been to China اور وہاں پہ فیس بک نہیں ہے, they have blocked it. اور جو اس قسم کی خبریں ہیں, گورنمنٹ بہت اسٹرانگ ہے وہاں کی, وہ بلاک کر دیتی ہیں. they are not allowed to flash any negativity about the country. یعنی چاہے ہم پاکستان میں ہوں, XYZ کہیں بھی ہوں, جس طریقے سے اس کو فلیش کیا جاتا ہے, جس طریقے سے نیگیٹو ہم خود اپنے منہ سے اپنے ملک کی برائی کرتے ہیں, دس از واٹ ریئلی ہرٹس می, کہ نہیں کرنا چاہیے. بیکاز ہم اون کرتے ہیں, وی آر پاکستانی. جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, فرسٹ کویشچن ہوتا ہے ویئر آر یو فرام. تو ہمیں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وی آر فرام پاکستان, بٹ اتنا زیادہ کھول کے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اسٹاپڈ, اٹ شوڈ ہیو اے لابی فار اٹ, جیسے پیمرا کی ہے, بٹ اسٹرکٹنیس نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ جس کو جو مزے میں آ رہا ہے, لائک XYZ مرچ مسالہ ڈال کے بنا رہے ہیں, اور بعد میں جب ہے, ابھی آج کل لوگوں کو شعور ہے کہ وہ انالیسس کرتے ہیں کہ ویدر اٹ از ٹرو اور ناٹ, بٹ اس کی جو میجورٹی ہے وہ بہت کم ہے. اگر لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر 3 لاکھ ہوگا تو اس کو بتائیں گے جی 12 لاکھ تھے. 12 لاکھ کا ریشیو نہیں تھا, 3 لاکھ کا ریشیو تھا. سو دس از آلسو نیگیٹو نیوز. تو ہر کوئی جو سنتا یا پڑھتا ہے, تو اس کو ہم کیا چیز ایک آئی وڈ سے ایک آنسر بیک کر رہے ہیں کہ یہ ملک اب تمہارے لیے نہیں ہے. جیسے آپ نے شروع میں بولا توڑ پھوڑ, آئی ووڈنٹ سے دیٹ. میں یہ کہوں گی اب ہمیں بہت کام کرنا ہے. We have to make our nation a whole nation. جو بکھرے میں ان سب کو سمیٹنا ہے. بٹ جو ٹھیک ہے پولیٹکس کی الگ کس طریقے سے لفظوں میں سمیٹنا ہے, پریکٹیکلی بہت کام کرنا ہے. کیسے دیکھیں فار انسٹنس اگر کرے گا کون, ہم لوگ ہی کریں گے. دیکھیں پولیٹیشینز تو اپنا کام کر رہے ہیں, بٹ فار انسٹنس کیسا کر رہے ہیں, ہاں وہ اتنا خاص تو نہیں ہے, امپلیمنٹیشن اتنی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن نہیں, دیکھیں مجھے بھی وہ بات کرنی ہے, بڑی انٹرسٹنگ تو ہے, لیکن اس کے نا میسج بھی ہے نا ساتھ میں, ایک اچھا میسج. میں ایک سوال لے کے پھر آپ کی طرف آ جاتا. اچھا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسمبلی کے اندر ایک نوجوان کی حیثیت سے آپ کے چیئرمین صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ماضی کی سیاست سے میں بھی بیزار ہو گیا ہوں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اب جو ہے نئی سیاست کے حوالے سے جو یہ فقدان آ گیا, اس میں ایک اعتماد کی فضا کو ہم لے کر آئے, یوتھ کی فضا کو لے کر آئے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاست ایکسپوز کی جائے. تو کون سی ایسی سیاست ایکسپوز کی جا رہی ہے, اور کیا یہ صرف لفظوں کی بات ہے یا پریکٹیکلی کوئی اس کے اوپر کوئی ہوگا کچھ؟ دیکھیے سلیم بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ میرے چیئرمین چونکہ خود بھی ینگ ہے, اور ان کے اندر بھی ایسا پاور ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جو پرانا سب کچھ ہو چکا ہے وہ نہیں آنا چاہیے. جس طرح ہماری یوتھ جو ہے نا, وہ ایسے لوگوں نے لارے دیے انہیں, اور وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. ان یوتھ کے مطلب میں اگر بینگ ایک اسٹوڈنٹ کر لیں, پولیٹکس کی اسٹوڈنٹ دیکھ لیں اگر آپ مجھے, تو مجھے اگر کوئی پارٹی کہتی ہے, اور میں سپوز کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ کوئی کسی پارٹی سے متاثر ہو کے خدا نہ خواستہ میں اپنی پارٹی کو چھوڑ کے جاتی ہوں کیونکہ وہاں مجھے چام نظر آ رہا ہے, تو وہاں جب چام دکھاتے ہیں اور ہم دکھاتے ہیں سیدھا ہاتھ ہے, مارتے الٹا ہاتھ ہیں اپنے فائدے کے لیے. دیکھیں پولیٹیشین اپنے فائدے کے لیے جب نئی جنریشن کو یوز کرتا ہے, باتیں فائدے کے لیے تھی. دیکھیں میں بات کمپلیٹ ہونے دیں مجھے. دیکھیں جب اس کو یوز کرتا ہے نا, تو جب ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ نئی نسل کی آواز بن کر, کیونکہ وہ خود بھی جوان ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ میرے چیئرمین ہیں, انہوں نے خود دیکھا ہے کہ میری نئی نسل مایوس ہے, وہ خود بھی مایوس نظر آئے,
اس لیے مایوس نظر آئے کہ جو کچھ 35 سال 40 دیکھو 35 سال کی جمہوریت ہے ہمارے ملک میں، تو 35 سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، ایک جماعت نے اس کے ساتھ مطلب سیاسی جو ہے نا بنا لی مقدمہ، دوسری جماعت نے اس کے ساتھ کر لیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نئی نسل جب آئے تو ان چیزوں سے بالا تر ہو کر آئے. انہوں نے اگزامپل دی ہے اپنی اور مریم صاحبہ کی. کیوں دی ہے؟ کیونکہ دونوں ہی جو پارٹیز ہیں ان کی جو نئی نسل میں سے وہ بھی نوجوان ہی ہیں، ظاہری بات ہے اس ایج میں. اور میرے چیئرمین تو ظاہری سی بات ہے سب سے زیادہ میرے خیال میں کم عمر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے اشارہ بریک کا کے بعد میں جی آپ سے بالکل جی بالکل ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. مثلا نیزی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ اپنے چیئرمین کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ ہمارے چیئرمین نے یہ کیا یہ کیا، میں اگر منشور کے حوالے سے ایک بات کر لوں آپ سے بریک سے پہلے. وہ سوال میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، نازیہ بھی شاید ہو سکتی ہے اس سوال کی طرف آئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ منشور ہمیشہ ہر پارٹی دیتی ہے. آپ کا منشور روٹی کپڑا اور مکان، یہ منشور ابھی چلتا رہے گا یا کچھ اس میں چینجنگ آئے گی یا کوئی اور نیا منشور آنے والا یا کوئی ویسا روڈ میپ تیار ہوا ہے؟ آپ نے اب بہت ویلڈ کہا اور بالکل اس میں نو ڈاؤٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور روٹی کپڑا مکان شروع سے چلا آ رہا اور اب تک ہے. اور اس چیز پر جب پریزیڈنٹ ایز اے پریزیڈنٹ جو کہ پورے 5 سال انہوں نے گزارے، آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے کو چیئرمین ہیں، دیکھیں انہوں نے بھی اسٹارٹ کیا تو شہید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسٹارٹ کیا. اور جو وہ خواتین جن کے پاس زمین نہیں تھی انہیں زمین الاٹ کی گئی، ٹھیک ہے، اور انہیں بااختیار بنایا گیا خواتین کو. اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس جب ایک کام کرنے کا کھل کے کام کرنے کا موقع ملا ہے تو آپ دیکھیں 250 ایکڑ زمین ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ اس میں تقریباً 4000 گھر جو ہے نا تعمیر کے اسٹارٹ کیے گئے. اور وہ بہت ہی کم بجٹ کے اندر یعنی کہ بہت لو بجٹ کے اندر وہ ایک عام عوام کے لیے بن رہے ہیں. اسی طرح سے مزدوروں کے لیے سکھر کے اندر جیسے ہمارے پی ٹی اے کے چیئرمین بنا رہے تھے اسی ٹائپ کی. دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ تو پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ تو لوگ پتہ چل رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. خان صاحب نے تو وہ 50 لاکھ گھر جو تھے نا وہ تو اس کا نقشہ جو ہے نا کاغذ پہ تھا، وہ ابھی اپروو نہیں ہوا، شاید وہ کاغذی نقشہ تھا کہ بچوں نے بچے جو ہے نا ہمارا نقشہ تو دیکھیں وہ گھڑیوں کی طرح چوری تو نہیں ہو گیا. نہیں میں گھڑیوں کی طرح چوری نہیں کہوں گی، اصل میں وہ پینسل سے ڈرا کیا ہوا تھا تو وہ جو ہے نا اس کو بچوں نے اریز کر دیا نا. لیکن بات دراصل یہ کہ جہاں تک لیبر ڈے اگر آتا ہے تو سکھر کے اندر جو ہے نا ہم اس کی تشہیر نہیں کر رہے ہوتے. تقریباً جو ہے نا اس وقت بھی تشہیر نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں 21,000 پورے 21,000 نہیں 3 سے 4,000 لوگوں کو گھر دیے گئے اور 21,000 ان کے لیے فلیٹ بنائے گئے مزدوروں کے لیے. اسی طرح سے اب آپ دیکھ لیں کہ کل بھی بچوں کے لیے جو ہے نا چلڈرن انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ایک بہترین ہاسپٹل کا جو ہے نا افتتاح کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. میں سمجھتی ہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے مزید بہت زیادہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے کام بہت کر لیا، ہم سمجھتے ہیں اس میں ہماری کوتاہی کمی یقینی طور پہ ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر عوام ہم پہ اعتماد کرتی اور انشاءاللہ ضرور کرے گی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ایز اے پی ایم آئیں گے تو اپنی والدہ کے جو انکمپلیٹ مشن ہے اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور ہم ان کے لیے اور عوام کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ریکویسٹ بھی کروں گی کہ دیکھیں یہ چیزیں عوام نے کرنی ہیں، جو عوام کو ڈیلیور کرے گا تو عوام اس سے، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتی ہوں کہ ووٹ کے زمرے میں آ کر وہ بہترین جو ہے نا انتقام بھی لیتے ہیں اور جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ دے کر منتخب بھی کرتے ہیں، سلیکٹ نہیں کرتے. نادیہ کیا کہتی ہیں؟ جیسے مسن نیازی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو بالکل ہی ایکسپوز کر رہے ہیں، سب چیزیں بالکل تشہیر نہیں کرتے. اچھا میں وہیں سے کنٹینیو کر لیتی ہوں جہاں بہت اچھا آپ نے، کیونکہ وہ سوال کر ہی لیا جس اسپیچ کی میں بات کر رہی تھی، ریفرنس دے رہی تھی.
اگر غلطیاں ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھا جائے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی آپ کی برائی ہے, مسٹیک ہے, وہ یعنی سب نے کی ہے, ساری پارٹیز کی. میں یہ بات نہیں کروں گی کہ کسی نے ایک نے کیے یا دو نے کیے. جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, بنے ہوئے ایک عرصہ, یعنی اب ہم 76 سال کے بوڑھے کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کو, لیکن بڑھاپے میں بھی ہم نے سکون میں نہیں دیکھا ابھی تک. تو جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں وہیں پر ہی یہ سیاست کی جب بات آ جاتی ہے نا, تو سیاست کا چلن جب آ جاتا ہے, وہ چال اصل چیز ہی یہی ہے کہ سیاست میں چال اس وقت پر چلی جاتی ہے کہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ وقت ہے اور اب آپ کس طرح سے آگے لوگوں کی سمپیتی لے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں جو دیکھ رہی ہوتی ہوں ہمارے یہاں, چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی طور پر یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرح حکومتیں ہماری جتنی بھی ہیں وفاق کی, کہ جب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں, الیکشنز آ رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہی سب کو اچھائی اور برائی کا خیال کیوں آتا ہے؟ جس وقت آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, جس وقت آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اس وقت یہ میسج دے کے کیوں نہیں کہہ رہے ہوتے کہ سب ہاتھ بڑھائیں بھائی, یہ کرنا ہے جو ایک بنا ہے بیٹھ کر. اسپیشلی میں اگر آپ سابق, اگر میں وزیر اعظم کی بات کرتی ہوں, میں اسٹل آپ کے بھی اس پروگرام میں کہتی رہی کہ خدارا آپ ایک پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں, آپ ایک ملک کے پرائم منسٹر ہیں, آپ یہ سوچیں. تو اس طرح سے ہمارے یعنی جتنے بھی صوبائی حکومتیں, یعنی ہماری پالیٹکس کی میں بات کرتی ہوں, سارے پالیٹیشنز اگر جس وقت اقتدار میں ہیں اس وقت 1 پیج پر آ کر ایک روڈ میپ تیار کریں کہ یہ ہمارے ملک کی صورتحال کیوں ہے. اکنامی جب ہم بات کر رہے ہیں, باہر ہم لوگوں کو موقع کیوں دے رہے ہیں, ویزوں کی بات ہو رہی ہے, ہمارا نوجوان ڈس ہارٹ کیوں ہے, اتنے لوگ کیوں چلے گئے, یہ اویئرنیس تک بھی, یعنی میڈیا کی بھی آپ نے بات کی تھی, ہم یہ دینے کے قائل نہیں ہیں. وہ خبر ہم یہ تو بتا رہے ہیں اتنے لوگ چلے گئے, لیکن وہ باہر جا کے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ٹیکسز کس طرح سے دے رہے ہیں, وہ پاکستان کو برا کہہ کر گئے, یہاں سے بدتر حالات میں رہ رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. تو آپ وہ ساری چیزیں بھی تو ہائی لائٹ کریں نا. مطلب آپ کا کہنا یہ کہ نیگیٹو کی جگہ پوزیٹیو, لیکن یہ بھروسہ, اعتماد, یہ تقریروں سے, نعروں سے کیا آ سکتا ہے؟ تقریروں اور نعروں سے نہیں ہوگا, لیکن اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا بڑا اچھا میرے پاس جواب ہے, وہی کہ ہمیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ٹاپک کی جو اصل چیز ہے, جو جواب ہے, میسج ہے, لوگوں تک بھی پہنچ جائے. کہ جہاں آپ نے جس طرح سے ہمارے ملک کی خرابیوں کی بات کی, نیگیٹو جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں, یہ تقریر اور جہاں تک اس بات کی بات ہوتی ہے نا کہ یعنی آپ کوئی میسج دے رہے ہیں, وہیں پر بہت سارے لوگوں نے اس بار کہا, اور جو لوگ نہیں منا رہے, میں تو یہی بولوں گی کہ آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. جو آزادی کے لیے, جشن آزادی پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہم 14 اگست نہیں منائیں گے, بھئی ہمارے لیڈر کو پکڑ لیا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہم بائیکاٹ سن رہے ہیں, افسوس ہو رہا ہے, دل افسردہ ہے. انہوں نے یعنی ایک ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے. اس کا میں جواب اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی ISPR نے یا فوج نے آپ کو سارے سانگز کی طرف لگا دیا, نیشنل سانگز کی طرف لگا دیا, اور گانے بجانے سے نہیں, اب آپ اس سے نکلیں اور ملک کو بہتر کریں. کس طرح سے کریں گے آپ؟ یہ بے وقوفانہ باتیں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جب ہم جنگوں کی بات کرتے ہیں تو ملکہ ترنم نور جہاں کی ہم بات کرتے ہیں, بارڈرز کے اوپر وہ جاتی تھی, ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہوتے تھے. تو یہ جو ہم بولنے کا رائٹ ہوتا ہے نا, اور جو پھر کیوں, یعنی اگر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہاں نیکی کا کیوں ہے کہ اجتماعات کریں, آپ تقریر کریں, تو اس سے بے شک لیکن بات ہوتی ہے حق اور سچ کی, کہ جیسے اپنی ذات کی بات ہے نا کہ آپ اس کو بولنے میں آپ یہ نہیں سوچیں کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, لیکن آپ جس وقت آپ کے ساتھ برائی ہو رہی ہے, آپ کے ملک کے ساتھ جو بھی صورتحال ہے, جو چیزیں ایکسیپٹ کر کے, لیکن اس میں ریسرچ دیکھیں. میں ہر ایک انسان سے بولتی ہوں کہ آپ ایک غلط چیز ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں نا وداؤٹ اینی ویریفیکیشن. میں نے جب کہا تھا ایک میسج آ رہا ہے آپ کے پاس, وہ آ رہا ہے, آپ نے وہ بس پڑھا, دیکھا, آپ کو نہیں پتا یہاں پہ کوئی بلاسٹ, ابھی محرم میں بہت سارے بلاسٹ نہیں ہوئے, بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی, ویڈیو 4-6 سال پرانی ہے, آپ نے وہ فارورڈ کر دی, کیا ہوا, اس سے پینک پھیل گیا. اسی طرح سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹویٹر پہ کسی نے ٹویٹ کی ہے, اگر آپ کو ایسی دکھائی دے رہی ہے, کتنے آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیو, مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ذمہ داری کو نبھانا صحیح طریقے سے. اچھا, ذمہ داری کی اگر میں بات کروں تو اسمبلی کے اندر جس طرح ہمارے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں, یا پھر میرا تیرا کر کے اس کو اوپر اس کو نیچے. کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی عوامی بات ہو رہی ہو یا عوام کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہو, اور اگر مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی تو اس کے اوپر فوری ایکشن بھی لیا جا رہا ہو اور اس کو ریلیف بھی مل رہا ہو؟ نہیں دیکھیں, اگر جو بھی ہم تقاریر سنتے ہیں اسمبلی میں, جو بھی پرابلمز آتے ہیں وہ ایڈریس ضرور ہوتے ہیں, بٹ امپلیمنٹیشن اس پہ نہیں ہوتا, اس پہ کام نہیں ہوتا. بلیمنگ گیم شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ جب یہ آئی تھی انہوں نے یہ کیا, یہ پرومسز کیے, وہ ڈیلیور نہیں ہوئے, اور پھر وہ بلیمنگ گیم سے لے کے وہ ٹگ آف وار بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب
اصل پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں, ہم پارٹی میں تقسیم ہو چکے ہیں. کوئی بولتا ہے کہ جی ہم سندھ کو پیرس بنائیں گے, کوئی بولتا ہے مدینہ ریاست بنا لیں گے. اب یہ سارے جو سلوگنز ہم سن کے تھک گئے. اب ہم جو نیو یوتھ ہے وہ کیا دیکھ رہی ہے, ان کو ایک نئی چیز چاہیے. ظاہر بات ہے آپ جب انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں, باہر کی چیزیں دیکھتے ہیں, ہیومن رائٹس دیکھتے ہیں, جب ایک سمپل سا بچہ وہ یہ بولتا ہے, یہ پوچھتا ہے ماں سے کیا میرا کوئی رائٹ ہے, وہ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم شہری کے ہی رائٹ نہیں ہے تو بچہ کیا رائٹ ہوگا. سیکنڈ چیز, ہم وعدے بہت کرتے ہیں, اس کو ڈیلیور نہیں کرتے, تو اب ہمارا ٹرسٹ اٹھ چکا ہے. تھرڈ تھنگ یہ کہ جو بھی یوتھ ہے, ظاہری بات ہے انہیں ایک نیو ایجنڈا چاہیے. جیسے ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہر نیو ڈیز کے ساتھ ایک نیا ایجنڈا ہوتا ہے. تو واٹ از دیٹ, وہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ دیٹ وی آر لوکنگ آفٹر دیٹ. سیکنڈ اینڈ موسٹ ہاربل تھنگ جو مجھے اب محسوس ہوتی ہے وہ ہے ایجوکیشن وائز. ہم نے بیسکلی یہ ایک ہیومن رائٹ, کامن رائٹ اینڈ ایز اے سویلین رائٹ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر سکلز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اگر جو لوگ سکلز افورڈ کر سکتے ہیں ان کو فری آف کاسٹ سکلز کا پروگرام امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے تھا. ایجوکیشن ہر کسی کے پارٹ آف گیم نہیں ہے, کیونکہ 40 ملین پیپل اسٹل آؤٹ آف, یعنی پیپل مینس بچے اسٹل ڈپریویشن میں ہیں کہ ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں ملی ہے. یہ پورا کوٹا پاکستان کا ہے. ناؤ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سرٹن ایریا پہ چلے جائیں میل نیوٹریشن ہے, اب وہ اس کے اوپر آگے کھانے کے لیے نہیں تو پڑھنے کے لیے کیا چیز. تو میرا یہی تھا کہ جیسے باہر ملکوں میں ہے کہ ایجوکیشن فری آف کاسٹ ہے, کہ ایٹ لیسٹ گریجویشن تک آپ کی, ابھی بھی گورنمنٹ کے دیکھ رہے ہوں فری آف کاسٹ, مگر ہر کوئی تو, کیا آپ اور میں اپنے بچے بھیجیں گے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن پہ؟ ایگزیکٹلی وہ معیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹیچرز نہیں رہی. اب جو گریجویٹ کرتا ہے تو اس کی چیکنگ کاؤنٹر چیکنگ نہیں ہے نا. اور یہی ٹیچرز اگر پرائیویٹ اداروں میں جاتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. سلیم صاحب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ گریڈ 5 آپ نے گریجویٹ کر لیا ہے تو انفارچونیٹلی پیسے بچانے کے لیے جو ہمارا انسٹیٹیوشن سسٹم ہے وہ انہی کو ہائر کر دیتے ہیں. بٹ اگر آپ گریجویٹ بھی نہیں ہیں, آپ صرف آپ نے 5ویں جماعت پاس کی ہے, آپ اسی اسکول میں جاب کر رہے ہیں 15-20 ہزار روپے کی, اور آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں. سو لک ایٹ دا آئی کیو لیول کہ ہم اپنے یوتھ کو کیا شو کریں یا کیا پیش کریں, کیا ایسے کورسز ہیں کہ وہ ان سارے پولیٹکس میں سے نکل کے باہر آئے. کتنے اچھے بچے, یعنی 36 ابھی حال ہی میں گئے, 3 months ago جو ناسا جا چکے ہیں. سو واٹ از دیٹ, ایتھلیٹس میں بڑے غریب بچے بھی تھے, بالکل ایتھلیٹس میں ہمارے ماشاءاللہ سے بہت اچھی آئی وڈ سے کہ پرفارمنس دیے ہوئے ہیں, سائنس میں, جیوگرافی میں, آرکیولوجی میں. تو باہر کیوں جائے, انسٹیٹیوشن آف ایوری تھنگ, کیونکہ ہم پرومسز کرتے ہیں بٹ اس کو ڈیلیور نہیں کرتے. جو ایکس وائی کی آ جاتی ہے گورنمنٹ, وہ بولتے ہیں جی آپ نے فلاں پرومسز کیا, اگر اس کا ایک ہی جواب میں نادر سے لے کے پھر ان کی طرف آتا ہوں. اگر ہم جو ہے اپنے احتساب کے ساتھ اگر ایک شخص جو ہے اپنے ذمہ 4-4 5-5 اسٹوڈنٹس کو لے کے کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں اس کو پڑھواتا ہوں, میں اس کے ساتھ وہ کرتا ہوں, اگر ہم مخلص طریقے سے کریں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. اگر ہم اس کو اس طریقے سے اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اب میں اس پوائنٹ پہ آتی ہوں جو جڑ ہے, یعنی ہم پھر وہ پتوں پر لٹک گئے اور جڑ نہیں پکڑی تو ہم پھر گر جائیں گے. بات وہی ہو رہی ہے, یعنی ہمارے ملک میں کہ برائی, یہ ساری جو ہم چیزیں جو بولا جا رہا ہے کہ بھئی موو کر رہے ہیں, یا ہماری اکنامی بیٹھ گئی, یہاں پہ ڈالر اتنا بڑھ گیا, یہاں پر فیول کا یہ حال ہو گیا, اس کے بیہائنڈ ہم دیکھیں نا ریزنز کیا ہیں, کہ کیا وجوہات ہیں. تو وہ کرپشن ہے. ہمارے یہاں بچہ یعنی جہاں ہم پولیٹیشین کی جب اس وقت بات ہو رہی ہے نا, حکمران جو آتے ہیں ہمارے یہاں, آپ دیکھیں آتے ہیں پھٹی ہوئی چپلوں میں اور جاتے ہیں لینڈ کروزر میں یا پراڈو میں. کیوں بھائی؟ یہ موسٹلی ہے نا, یہ دیکھیں وہی چیز ہے نا کہ یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا ایک عرصے سے. ابھی بھی یہی چل رہا ہے کہ جب آپ آ گئے ہیں تو اس کے بعد جب ابھی فرار ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ابھی فرار ہو چکے ہیں 9 مئی کے بعد, تو وہ پھر ان کی پراپرٹی, انہوں نے تو کبھی پاکستان سے باہر گئے بھی نہیں تھے, آج وہ اپنے ہی گھروں میں پاکستان سے باہر جا کر بیٹھے ہیں. تو یہ ساری ذمہ داری وہیں سے, یعنی ایجوکیشن اور سب, یعنی ایجوکیشن نہیں, یا ہیلتھ ہمارا بیسک رائٹ ہے. اگر ہم نیشنز کی بات کرتے ہیں تو ان کا بیسک رائٹ کے اندر شامل ہے, سب سے پہلے ہے کہ ایجوکیشن کی بات کریں, ہیلتھ کی. لیکن جب کرپشن سے باہر آئیں گے, اپنے گلے بھرنا ختم کریں گے, تو وہیں سے ہوگا نا. اسی پہ میں نے کہا
کہ جو ہم اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں اور یوتھ کی بات کر رہے ہیں، اور میڈیا کا سب سے بڑا کردار ہے جہاں تک اگر پولیٹیشنز کی بات ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بولنے کی جب ہم تقریر کی بات کرتے ہیں کہ وہیں سے ہم سوچ لیں کہ نہیں اب ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو ہم اپنے آپ سے آغاز کرتے ہیں نا اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر سے پولیٹیشن پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا بقول آپ لوگوں کے، لیکن ہم ایک امید تو رکھ سکتے ہیں نا کہ کرپشن اوپر سے نیچے ہم خود آغاز کریں ہر گھر میں میں۔ آپ کے سوال کا جواب جیسے اگر این جی اوز کی طرف اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے ادارے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لوگوں نے بہت بھروسہ کیا ہوا، جیسے 2-4 نام اگر میں لے لوں، جیسے سیلانی والے، عالمگیر والے، دوسرے جے ڈی سی والے، اور بھی بہت سارے لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں، وہ ایک ون مین شو بندہ پورے اس کو گھما دیتے ہیں، جس طرح عالمگیر والے، تو بات ساری ہے کہ لوگ دینے والے بہت ہیں اور اعتماد کرنے والے بہت ہیں، لیکن کرپشن نہ ہونا، دیکھیں بات پھر وہیں آ گئی، اگر کرپشن نہ ہو، لیکن اگر آپ چلتے ہوئے ہوں گے تو ہمارے پاکستان کے لوگ بڑے مخلص ہیں اور ایک چیز کے اندر آنے والے، کیونکہ سب سے زیادہ ڈونیشن پاکستانی کرتے ہیں۔ تو مطلب سب سے آپ کے ذہن کے اندر سیاستدان تھوڑے سے صحیح ہو جائیں یا سارے ادارے؟ بلیم نہیں کروں گا، دیکھیں بیسکلی وی شوڈنٹ بی بلیمنگ۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے لے کے پھر اس کی طرف آتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے پارلیمنٹ کو ملک کی تاریخ کی بدترین پارلیمنٹ کہا جا رہا ہے، یہ کیا چکر دیکھیے ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں بالکل یہ کہا بھی انہی لوگوں نے جن کی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ بات غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن میں بات کروں گی کہ میری دونوں بہنیں جس طرح سے کہہ رہی ہیں پولیٹیشین، دیکھیں ملک کے لیے صرف پولیٹیشین نہیں، اگر پولیٹیشین اتنی برے ہوتے تو یہ پاکستان دینے والا شخص پولیٹیشین ہی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بھی تھے، وہ بھی پولیٹیشین ہی تھے، دیکھیں پولیٹیشین ہی تھے، لیکن مسئلہ کیا ہے، جتنے بھی ادارے ہیں تمام اسموتھلی چلیں اور یہ سوچ کے چلیں کہ ہم نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے، اور تمام کے تمام جو ہے نا نزلہ پولیٹیشین پہ نہ گرایا جائے۔ جتنے ادارے ہیں، ایون کہ اگر ایک ریڑی والا ہے نا تو اس کا فروٹ خراب ہو رہا تھا، گل سڑ جاتا ہے، اسپرے کر کے وہ رکھ دیتا ہے، وہ بھی کرپشن ہے۔ کرپشن تو ایسی چیز ہے جو ہماری روح میں اگر بس گئی ہے نا تو اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ دیکھیں پولیٹیشین سے ایک اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، جب تک تمام کے تمام لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، جب ساتھ دیں گے تو نئی نسل بھی بہتر ہوگی، میرا ملک بھی بہتر ہوگا، اور پھر ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر ایلیگیشنز مت لگائیں، اس کو سارٹ آؤٹ کریں کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سوال آپ سے کر کے پھر کیونکہ وقت بالکل ختم اختتامی اس کے اوپر جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر ہیں؟ سوری، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا ایک پیج پر ہیں ابھی؟ نہیں دیکھیں گورنمنٹ ہماری جتنا تھا، مطلب ہم الائے تھے اس کی، بالکل گورنمنٹ کے، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہم الائے ضرور تھے گورنمنٹ کا، لیکن وجہ یہ کہ پاکستان اتنی ساری باتیں تو دیکھیں الائے تھے، میں نے کہا کہ پی ڈی ایم بغیر اس کے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے آپ لوگ، نہیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، بالکل بڑی جماعت ضرور تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ مسئلہ یہ 80-90% تو سارا وہ بولتے تھے کہ انہی کی طرف سے، میں نے آپ سے کہا نا کہ الائے ضرور تھے، لیکن وجہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، مسلم لیگ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ہم اپنے جو ہے نا جھنڈے تلے اور اپنے ایجنڈے کے تلے جو ہے نا ہم الیکشن میں جائیں گے اور عوام سے اپنے طور طریقے سے مانگیں گے، ووٹ مانگیں گے، بات کریں گے، تو وہ چیز ہوگی۔ لازمی نہیں کہ ہم ایک ساتھ تو بیٹھ کے نہیں کریں گے نا کہ الیکشن میں ہم نے الگ الگ اپنے اس پہ جانا ہے، انہوں نے پی ایم ایل این والوں نے اپنے ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا پروسیس ہے، آپ کمبائنڈ ہو کے نہیں الیکشن لڑیں گے؟ پاسبل ہی نہیں، مرضی تھوڑی ہونے جا رہا ہے، پاسبل نہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آخری؟ میں یہ کہوں گی کہ فرسٹ آف آل ہم بلیمنگ گیم ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے ایز این پاکستانی، اور یہ پولیٹیشنز کا تو ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، بٹ ایز اے ہیومن بینگ ہمارے اپنے بھی رائٹس ہیں، ہمارے اپنی بھی پرائیورٹی ہے جو ہم ایز اے نیشن لے کے چلیں، بیکاز پاکستانی کیا کہلاتے ہیں امنگ پیپلز، ناٹ ہم لوگ کوئی ریپرزینٹ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہے، بٹ ایز اے پراپر ہیومن بینگز ہم پریزنٹیشن کر رہے ہیں اپنے پاکستان، اپنے وطن کی، تو ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے، وی شوڈ ایکسیپٹ آور رسپانسبلٹی انسٹیڈ آف بلیمنگ گیم اگین پولیٹیشینس پہ بالکل نہیں دینا چاہیے، ہماری اپنی بھی کمیونٹی ہے، کچھ ایسے بھی گاؤں ہیں جہاں پہ گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ابھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، لوگ مل بانٹ کے خود اپنی
سوسائٹی خود بنا دیں. سو وی شوڈ آلسو ٹیک اے ریسپانسبلٹی آف بینگ اے سٹیزن آف پاکستان. ٹھیک ہے نادیہ، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل بات پھر وہیں گھوم پھر کر آ گئی جو میں نے کہا تھا. صرف پولیٹیشین کو میں نے اس وجہ سے کہا کہ وہ ہم جب حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، لیکن بات ہے کرپشن کی کہ وہ ہمارے یہاں زیرو سے ہیرو تک کی کہانی ہوئی بھی ہے، تو وہ چل رہی ہے. اس میں احتساب کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں تک ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جشن آزادی پاکستان ہے، میں لوگوں کو بھی یہی میسج دوں گی کہ خدا رہا یہ ملک کتنے قربانیوں کے بعد بنا ہے. آپ کو یہ سوچنے کی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں، یہ سمجھائیں کہ وہ قربانیاں اس طرح سے رائے گاں ہم نہیں جانے دیں گے. جب کسی گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو اس کو چھوڑ کر نہیں جایا جاتا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں امید کرتی ہوں، بلکہ میں ریکویسٹ بھی یہی کروں گی اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ ہمارے پولیٹیشین سب اب یونائٹڈ ہو جائیں، اب صرف باتوں کی یا وعدوں کی حد تک نہیں رہے. ایک شعر اختتام پہ ضرور میں کہوں گی، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ تمام یا اس خطے میں رہنے والے تمام لوگوں کو اخوت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب تک وہ نہیں رہیں گے اور جب تک لسانیت کو نہیں بھلائیں گے، جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. نادیہ آپ کا بہت شکریہ. Thank you so حسن عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. بات میں ابھی بھی تشنگی باقی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ہم اسی ٹائپ کا ایک پینل بنا کے ایک اور نشست ہمیں واقعی اس پر کرنی چاہیے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سولوشن ہو، وہ بات کے اندر کوئی ایسی چیز نکل آئے کہ جو ہمارے لیے، لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جائے. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ سب بات کر رہے تھے ایک پوزیٹیو پاکستان کے حوالے سے، کچھ ہم نے نگیٹیو باتیں بھی کی اور کچھ پوزیٹیو باتیں بھی کی. اس میں سے اگر ایک جملہ بھی اگر ہمیں کہیں سے بھی ایسا مل جائے جو مشعل راہ بن جائے سب کے لیے، تو بہت اچھی بات ہوگی. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کے اندر ہر شخص جو ہے اگر اپنے اپنے حصے کا کام کرے، اور واقعی ہی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے بڑی غمگیر ہے، لیکن آنے والا وقت بہت اچھا ہے انشاءاللہ. جس طریقے سے ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں، ون ونڈو آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، ایک جگہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہنے کی بات کی جا رہی ہے. کچھ سیاستدان بہت اچھے انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے وقت کے اندر ہم سب مل جل کر ایک اپنے سچے پاکستان کی طرف موو کریں گے اور سچے پاکستان کی طرف بڑھیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ اسی پاکستان نے ہمیں نام دیا، مقام دیا، حیثیت دی، پہچان دی، سب کچھ دیا. اور اس وطن کو آج ضرورت ہے آپ کی، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے وطن کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں. دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.